बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का एक बार फिर सलाम। आज हम गुफ्तगू करना जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है उसका ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। बहुत से दोस्तों के सवालात आ रहे हैं, निजी महफिलों में भी यही पूछा जा रहा है कि मौलाना इस वक्त किसके साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ। क्योंकि इस वक्त मौलाना की ज़ात और मौलाना की जमात बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। आगे चंद दिन जो आने वाले हैं उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही हैं। उस डेवलपमेंट में मौलाना की ज़रूरत दोनों साइड्स को है, अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी। अपोजिशन वालों की कोशिश है कि मौलाना हमारे साथ रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, मिल के एजिटेशन करें, और हुकूमत की कोशिश है कि मौलाना अगर हमारे साथ आ जाएं तो हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी, हम और भी मजबूत हो जाएंगे। जो आगे हम करने जा रहे हैं उसमें मौलाना अगर हमारा साथ दें तो वो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मौलाना क्या करने जा रहे हैं आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि मौलाना फजल रहमान की ज़ात और उनकी जमात, वैसे तो हर दौर में मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात JUI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची CMQM, काफ लीग भी, जब ये दोस्त आपस में ये जो रिश्तेदार हैं मुत्तहिद थे, चौधरी बरादरान, उस वक्त काफ लीग की भी एक अहमियत थी, अब भी है लेकिन ज़रा कम हो गया क्योंकि टुकड़ों में तकसीम हो गया। इत्तफाक होता है और नफाक होता है। ये जो छोटी जमातें हैं ना, इनका हमेशा पाकिस्तान की सियासत में कुलीदी किरदार रहा है। आपको पता ही है, हुकूमत जिसकी मर्जी हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, ये जो छोटी जमातें हैं इनकी ज़रूरत हर वक्त हुकूमत को रहती है। क्योंकि मैंडेट इतना मुल्क से मिला हुआ होता है कि सीटों की ज़रूरत होती है, आगे कानून साजी करनी होती है, कई मामलात करने होते हैं हुकूमत को, उसमें ज़ाहिर है वोटिंग ज़रूरत पड़ती है पार्लियामेंट में, इसलिए छोटी जमातों की अहमियत हर वक्त रहती है। लेकिन मौजूदा हालात में ये जो सिनेरियो आजकल चल रहा है इसमें मौलाना का किरदार बड़ा अहम है। यही वजह है कि अपोजिशन की कोशिश है कि मौलाना हमारे साथ रहें। ये जो हालिया इलेक्शन हुए हैं, धांधली ज़दा इलेक्शन जिन्हें कहा जा रहा है, बल्कि अब धांधली तो होती नहीं, अब धांधला ही होता है। तो इस किस्म के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको रुकवाने के लिए, जो आ चुके हैं वो तो आ गए हैं, लेकिन आइंदा भी तो रोकना है कि नहीं रोकना। ये जो शुतर बेमुहार काम चलता है इसमें आगे बंद कौन बांधेगा? सियासतदानों ने ही बांधना है, इन्होंने मिलकर ही करना है। इसलिए अपोजिशन की कोशिश है कि मौलाना हमारे साथ रहे, जबकि हुकूमत आगे, जैसे कि मैंने कहा कि चंद दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, काफ़ी सारी आपको तब्दीलियां नजर आएंगी। उसके लिए हुकूमत को मौलाना फजल रहमान की बहुत ज़रूरत है। पिछली किसी नशिस्त में मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म दो अहम ओहदे हैं, एक सदर मुल्कत है, दूसरा वज़ीर आज़म है। इससे बड़ा ओहदा तो किसी के पास नहीं है, और दोनों चल के मौलाना के पास जा चुके हैं और अपनी अपनी जो पेशकशें हैं वो मौलाना के सामने रख दी हुई हैं। मौलाना पहले तो बड़े सीख पात थे। आपको पता है इलेक्शन के फ़ौरन बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी उनसे मिलने गए थे और उन्हें मनाने की कोशिश की थी। और नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरीना ताल्लुकात हैं। मुखासमत अपनी जगह, मुखालफत अपनी जगह, सियासी नज़रिया अपनी जगह, दोनों शख्सियात एक दूसरे का एहतराम करती हैं। एहतराम का रिश्ता मौलाना फजल रहमान सबके साथ रखते हैं। एक शख्सियत थी जिनके साथ उनका थोड़ा सा वो चलता रहा है,
انہیں یہودی ایجنٹ بھی کہا ہے، انہیں پتہ نہیں مولانا اور بھی بہت کچھ کہتے رہے ہیں. لیکن یہ جو حالیہ الیکشن ہوئے تھے نا، اس میں برف کو تھوڑی سی پگھلی تھی. اور مولانا نے کہا تھا کہ وہ میرا سیاسی بیان تھا جو یہودی ایجنٹ میں انہوں نے کہا کرتا تھا جلسوں میں. اچھا، جو جلسوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں نا، انہیں آپ دوست بھی نا سیریس نہ لیا کریں. اسے آپ بھی ایک سیاسی سٹنٹ، سیاسی بیان یا جذبات میں آ کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یا اپنی بیجا کرانے کے لیے نا وہ باتیں کی جاتی، بڑھ کے بھی لگتی ہیں جلسوں میں. جلسوں کی گفتگو اور ہوتی ہے. ٹی وی شوز میں یہ دوست بیٹھتے ہیں، ان کی گفتگو کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں جا کر گفتگو جو کرتے ہیں وہ اور ہوتی ہے. اور نجی محفلوں میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، اس میں وہ کھلے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں ذرا باتیں ان کی اور ہوتی ہیں. اس لیے ایک سیاستدان کے کئی چہرے ہوتے ہیں. اب وہ والا جو جلسوں والا چہرہ ہوتا ہے نا سیاستدان کا، اس کو آپ حقیقت نہ سمجھ لیا کریں. جس اسے ایک تقریر، جیسے آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں نا، اس کا اثر نہیں لیتے. ایک فلم تھی، جلسہ بھی ایک فلم ہوتا ہے، اس کو فلم سمجھ کے بلا دیا کریں. مولانا فضل الرحمان لگ یہ رہا تھا کہ وہ بہت بڑی تاریخ چلانے جا رہے ہیں. لیکن جو واقفان حال تھے نا، وہ بانپ گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ مولانا کی سیٹیں تو پچھلے جو الیکشن ہوتے رہے اس سے زیادہ سیٹیں ہیں اس دفعہ مولانا کے پاس، اور قومی اسمبلی میں بھی ہیں، سینٹ میں بھی ہیں. ان کی اچھی خاصی میجورٹی کے پی میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے. پنجاب میں تو سندھ میں تو کبھی رہی نہیں. اور اگر ان الیکشن کو وہ دھاندلی زدہ کہہ رہے ہیں تو آپ تو جیتے ہیں کے پی میں. کے پی کے الیکشن ٹھیک آپ مان رہے ہیں، پنجاب کے سندھ کے نہیں مان رہے، بلوچستان کے آپ ٹھیک مان رہے ہیں. یہ تھا تھوڑا سا کنفیوژن تھی. لیکن اگر الیکشن دھاندلا زیادہ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، تو سارے پاکستان کے دھاندلا زیادہ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کے پی میں الیکشن کمیشن اور بلوچستان میں اور باقی جگہوں پہ اور ہو؟ الیکشن تو سارے جگہوں پہ الیکشن کمیشن نہیں کروائے نا. اجے الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہے تو وہ صرف پنجاب میں کیوں کرتی، ساری جگہوں پہ کرتی. ہوا کچھ یوں کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہے نا، اس میں جس کی جہاں اکثریت تھی وہ وہاں پہ جیت گئے. مسئلہ یہ تھا کہ مولانا چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں، مولانا کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے گئے تھے، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. یہ ذرا پرانی بات ہے، میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مولانا کا یہ غصہ بھی تھا. اور مولانا کی جو قدر و منزلت ہے نا سیاست میں، ان کے شیان شان جو عہدے انہیں پیش کیے جانے تھے نا، اس میں رکھ کر پلیٹ میں رکھ کے ان دوستوں کو جانا چاہیے تھا. اچھا، جب الیکشن کے رزلٹ آتے ہیں نا، سب کو نا اپنی اپنی پڑ جاتی ہے. آصف علی زرداری ان کی اپنی جماعت ہے، ان کو وہ اپنا پڑ جاتا ہے کہ مجھے اس میں سے جو اقتدار ہے اس میں مجھے کیا ملے گا. اس کے لیے وہ کھروچنا شروع کر دیتے ہیں. مسلم لیگ نون والے بھی وہ اپنے اجلاسوں میں اجلاس کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب مولانا کو بھول جاتے ہیں یہ سب لوگ. لیکن جب اپنے حصے کی جو پلیٹیں اپنے سامنے آ جاتی ہیں، جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں، جب تھوڑا سا نا سیر ہو جاتے ہیں، تب ان کو مولانا کی یاد آتی ہے. یہ بات بھی مولانا کو کھٹک رہی تھی. پچھلی کئی اور باتیں بھی ہیں لیکن بات ادھر چلی جائے گی. یہاں پہ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ مولانا اب جس ندی کے کنارے کھڑے ہیں وہ پانی کے اندر بھی اتر سکتے ہیں اور خشکی پہ بھی جا سکتے ہیں. وہ خشکی پہ جائیں گے یا پانی کی طرف؟ آپ بھی سمجھدار ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بیرسٹر سیف کا ایسے میں ایک بیان جاری ہوا ہے، وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. بیرسٹر سیف آپ کو پتہ ہے زیرک، پڑھے لکھے، سمجھدار، دور اندیش اور حالات کو بھانپ جاتے ہیں. جو سینیریو چل رہا ہوتا ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کل کیا ہوگا، جس شخص کی نظر اس پہ ہوتی ہے نا، اس کو بھانپ جاتا ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے وقت سے پہلے. چھٹی اس کو بتا دیتی ہے کیا ہونے جا رہا ہے.
وہ ہوتا ہے کہ سمجھدار شخص. بیرسٹر سیف ان میں سے ایک ہیں. چونکہ کے پی سے ان کا تعلق ہے, پی ٹی آئی میں ان کو پتہ ہے اکثریت ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی, لہٰذا پی ٹی آئی میں جانا اور وہیں پہ ٹکے رہنا ان کے لیے مناسب تھا. وہ وہاں پہ گئے. جب مشرف کا طوطی بولتا تھا ہر طرف کاف لیگ کاف لیگ کاف لیگ تھی, آپ کو پتہ ہے وہ کہاں تھے. اس طریقے سے پرندے جب اڑان بھرتے ہیں نا, وہ دانے دن کے لیے, یہ جو دانہ وغیرہ چگنا ہوتا ہے نا انہوں نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے, اس کے لیے اڑان بڑھتے ہیں نا. تو یہ جو لوگ اڑان بھر کے ادھر ادھر جماعتوں میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں نا, بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں مولانا کی ضرورت نہیں ہے, نہ ماضی میں تھی نہ اب ہے, اور مولانا کی کے پی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کر بھی اجلاس نہیں بلا سکتے اسمبلی کا. ایک قسم کا انہوں نے اس کو نا سیاسی تانا جس کو ہوتا ہے نا وہ دیا ہے کہ اتنی اکثریت نہیں ہے کے پی میں, اور کے پی میں ان کے مطابق جے یو آئی کا صفایا ہو گیا ہے. ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ مولانا اپنے علاوہ اپنے خاندان کے علاوہ ان کی سوچ کہیں باہر جاتی نہیں ہے. ایک ایڈوانس نیوز بھی دی ہے انہوں نے کہ مولانا کا بھائی یا داماد سینیٹر بننے جا رہے ہیں اور ان کے سمدھئی گورنر. اس سے یہ لگتا ہے کہ مولانا کے حوالے سے جو لوگ یہ سوچ رہے تھے نا کہ مولانا شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کسی ایجیٹیشن کی موڈ میں کوئی تحریک چلائیں گے یا کوئی ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو, اس بارے سے تو میں سمجھتا ہوں ہوا نکل گئی ہے. حال ہی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں حکمرانوں سے مولانا کی, پیشکشوں کی حوالے سے بھی خبریں آ چکی ہیں, اور معتبر جو ادارے ہیں آپ کے جن پہ آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بے پارکی نہیں اڑائی جاتی, ان اداروں نے خبریں دی ہیں کہ یہ پیشکش کی ہے صدر مملکت نے اور وزیر اعظم نے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس پہ ہماری بات ماضی میں ہو بھی چکی ہے اور آپ لوگ یہ پڑھ بھی چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان خود اس حوالے سے کیا لب کشائی کرتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, یہ بڑا اہم ہے. مولانا نے خطاب کیا ہے, کل لاہور میں وہ موجود تھے, ختم نبوت ایک کانفرنس ہوئی ہے مینار پاکستان کے سائے تلے, وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ہے. وہ خطاب بڑا اہم تھا. اس خطاب سے تجزیہ کاروں نے, عام جیسے جو صحافی ہیں, انہوں نے اندازہ لگانا تھا کہ مولانا اس وقت کہاں کھڑے ہیں. مولانا نے تمام باتیں کی ہیں. ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ حکومت پر تنقید کب کرتے ہیں, لیکن جب سیاسی عام طور پہ یہ جو کانفرنس تھی نا, یہ ٹوٹلی مذہبی نوعیت کی تھی. اس کا نا ایک دینی حیثیت تھی. اس میں سیاست نہ بھی ہوتی تب بھی اگنور کیا جا سکتا تھا. لیکن سیاستدان ہو, وہ سیاست پہ بات نہ کرے, عوام کا جمع غفیر ہو, پبلک گیدرنگ ہو. آپ کو پتہ ہے نا پبلک غذا ہے کسی بھی سیاسی قائد کی, وہ کوئی سیاسی بات نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. مولانا نے بھی چند جملے کے سیاست کے حوالے سے, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا دوائی ایک ہومیوپیتھک جو آپ گولی لیتے ہو, آرام آ جائے گا, نہیں آیا تو ٹینشن نہ لینا, سائڈ ایفیکٹ کوئی نہیں. دو بیان انہوں نے جاری کیے ہیں. ایک انہوں نے فرمایا ہے کہ حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی ہے کے پی میں اور بلوچستان میں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہی دونوں صوبوں میں مولانا کی سیٹیں ہیں اور ان کا جو ہولڈ ہے جتنا بھی ہے انہی دونوں صوبوں میں, کہ میرا تامن لو گے تو بچو گے. آہو کہ حکمران جو ہے نا اس وقت, دوسری جو بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 2018 اور 2024 کے دونوں جو الیکشن ہیں وہ داندلی زیادہ تھے. میں تو ویسے اس پہ داندلی کو بڑا چھوٹا سا لفظ سمجھتا ہوں.
اگر 2018 اور 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے اور لفظ دھاندلی استعمال کیا جائے تو میرا خیال ہے بڑا کم ہے. دھاندلا اس کو میں کہا کرتا ہوں. میں نے یہ دونوں الیکشن کور کیے ہوئے ہیں. صبح سے لے کر پولنگ ہوئی ہے شام 5 بجے تک سموتھلی. 5 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں جس کی میں نے وہ تبصرہ جس پہ کرنا ہوتا ہے, جس کی رپورٹ بنا کے دینی ہوتی ہے. دونوں الیکشنز میں ان 5 پولنگ اسٹیشنوں پہ کہیں ایک جگہ سے بھی دھاندلی یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ انتظامیہ جو وہاں پہ موجود ہے, جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں, کہ وہ کوئی دھاندلی کرتے ہوئے نظر آئے ہوئے ہوں کسی بھی جگہ. بلکہ میں رپورٹ بھی دی دونوں دفعہ کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں جھگڑے یا آپ کے سیاسی جو آپس میں وہاں پہ ہوتے ہیں کیمپوں میں, ایک دوسرے کا شکل چونکہ وہ گوارا نہیں کرتے, جیسے ہمارے قائدین جو اوپر نہیں کرتے ایسے وہ نیچے اوپر سے نیچے سرایت ہوتی ہے نا چیز, وہ ہو جاتے ہیں. لیکن جسے کہتے ہیں نا دھاندلی, وہ مجھے نہ 2018 میں نظر آئی اور نہ ہی 2024 میں آئی. لیکن جب رزلٹ آئے تو دھاندلی بڑا چھوٹا سا لفظ پڑ گیا. آپ کو پتہ ہی ہے اس پہ کیا بات کریں. مولانا نے دونوں الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دے کر بیلنس ہو گئے. دوسرے لفظوں میں نیوٹرل ہو گئے. نیوٹرل وہ والے جو عمران خان کہا کرتے ہیں, غیر جانبدار ہو گئے. آپ کو پتہ ہی ہے گاڑی جب گیئر میں ڈالنی ہے تو پہلے نیوٹرل ہی کرنی پڑتی ہے نا. اب گیئر میں ڈالنی ہے ایک نئے گیئر میں مولانا نے گاڑی, اس لیے وہ پہلے گاڑی کو نیوٹرل کیا ہے. اب وہ دوسرا تیسرا گیئر لگائیں گے, گاڑی تھوڑی سی سپیڈ پکڑے گی تو آپ کو نظر آ جائے گی. اسلم لودھی ہیں ترجمان آپ کی جماعت کے JUI کے, انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کیونکہ ہم لوگ توقع کر رہے تھے بیرسٹر سیف اگر بولے تو ظاہر ہے ٹوٹلی JUI پہ انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں. ایک جو ان کی چار شیٹی ہے وہ رکھی ہے عوام کے سامنے, اس کا جواب تو JUI دے گی, لیکن کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. البتہ ایک ویب سائٹ کے صحافی ہیں, انہوں نے بات کی ہے ترجمان JUI سے. انہوں نے کہا ہے جی کہ میل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, ماضی میں ہمارے جو آج کے حکمرانوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, اس کا مطلب مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی 90% تو ہم اپوزیشن میں ہیں, 10% ہم دیکھیں گے کہ ملک و قوم کا مفاد کدھر ہے. جب ان سے یہ بات کی گئی کہ یہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے, کافی ساری نہ ترمیم ہونے جا رہی ہے, بڑے اہم پارلیمنٹ کے آگے جو اجلاس ہونے جا رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں, تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں دو ٹوک نہیں کہا کہ جی ہم اپوزیشن میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یا کوئی. ان کا جی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نور عالم کے حوالے سے جو چیزیں انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں, جو قراردادیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, جو بل بنائے ہوئے ہیں, اس حوالے سے جب صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, ان کا ذاتی معاملہ ہے, حالانکہ وہ JUI کے ہیں نور عالم خان. تو ظاہر ہے ان کی مرضی کے بغیر, پارٹی قائد کی مرضی اور پارٹی جو ہے اس کی ایما کے بغیر تو وہ کچھ نہیں نہ کر سکتے. تو اس وقت جس وقت آپ میری یہ گفتگو سن رہے ہیں, مولانا غیر جانبدار ہے, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. البتہ جو بیان آنا جاری ہوئے ہیں, پہلا جو پتھر پھینک دیا ہے بیرسٹر سیف نے, اس سے لگتا یہی ہے کہ راہیں جدا ہونے والی ہیں.